बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन वबारिक वसल्लिम अलैहि। नाज़रीन मोहतरम, खुशामदीद कहेंगे आप तमाम देखने और सुनने वालों को। प्रोग्राम राह फला इस वक्त आप लोग देख रहे हैं अपने मेज़बान अबू बकर सुल्तानी के साथ। आप तमाम देखने वालों को, सुनने वालों को सलाम अक़ीदत पेश करते हैं। प्रोग्राम राह फला में हमारी आप लोगों से मुलाकात होती है और इस प्रोग्राम को आप लोग पसंद करते हैं, देखते हैं, सुनते हैं। प्रोग्राम के फॉर्मेट को भी आप लोग जानते हैं। हम अपने इस प्रोग्राम में एक मौजू का इंतखाब करते हैं और उस मौजू पे हमारी गुफ्तगू अपने उलमा से होती है और हर वीक में, हर प्रोग्राम में हम किसी न किसी नए मौजू के साथ आप लोगों के सामने हाजिर होते हैं और हमारी आपसे मुलाकात होती है, उलमा से गुफ्तगू होती है। आज के प्रोग्राम में राह फला में हमने सखावत के मौजू पर इंशाअल्लाह आज हम गुफ्तगू करने वाले हैं। सखावत किसे कहते हैं, सखावत क्या है, इसके जो है वो किस अंदाज़ के साथ बंदे मोमिन के लिए हुक्म अल्लाह और उसके रसूल के मुताबिक सखावत का है और आका करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह से, आपकी तालीमात से, आपकी ज़िंदगी से हम लोगों को किस अंदाज़ में सखावत के पहलू नज़र आते हैं। इंशाअल्लाह इसके साथ साथ सोशल भी सारी चीज़ें डिस्कस करते हुए उस पर भी इंशाअल्लाह हम गुफ्तगू करेंगे। दुनियावी तौर पर आपस में लोगों के साथ जो मेल जोल है, मुलाकात है, ज़िंदगी में अपने मामूलात ज़िंदगी में रहते हुए हम लोगों को किस अंदाज़ में सखावत जो है वो करनी चाहिए और सखावत असल में है क्या, और सखावत सिर्फ माल से होती है, गुफ्तगू से होती है, और किस किस अंदाज़ में जो हुक्म है सखावत का इंशाअल्लाह उस पर हम आज के प्रोग्राम राह फला में गुफ्तगू करने वाले हैं। गुफ्तगू के लिए हमारे साथ जो शख्सियात प्रोग्राम का हिस्सा हैं, आपके हम सब के हर दिल अज़ीज़ महबूब शख्सियत हज़रत अल्लामा साहिबज़ादा पीरज़ादा पीर हफ़ीज़ुल्लाह सोहरावर्दी साहब, आप हमारे साथ प्रोग्राम में तशरीफ़ फरमा हैं। क़िबला सोहरावर्दी साहब को खुशामदीद कहेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उनके साथ साथ ही नाज़रीन मोहतरम, हमारे प्रोग्राम राह फला में आज एक मरतबा फिर हमारी दावत पर आप तशरीफ़ लाए हैं मोहतरमुल मक़ाम इज़्ज़त बाप जनाब मुफ्ती सैयद शहबाज अहमद सैफ़ी शाह साहब। क़िबला शाह साहब को भी खुशामदीद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाह शाह साहब, दोनों शख्सियात का बहुत शुक्रिया हमारे आज के प्रोग्राम में आप तशरीफ़ लाए हैं और गुफ्तगू का आगाज़ भी क़िबला शाह साहब से हम करते हैं। और जिस तरह अभी आगाज़ में पूरी गुफ्तगू में आपने सुना और आपको जो बताया गया आज के टॉपिक और आज के मौजू के एतबार से, और अगर ये एक ऐसा मौजू है नाज़रीन मोहतरम सखावत के एतबार से कि ये हर वक्त की ज़रूरत है, हमें ये समझना चाहिए और किस अंदाज़ में है, किस तरह है, इस पर इंशाअल्लाह गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। क़िबला मुफ्ती सैयद शहबाज अहमद सैफ़ी साहब से मैं गुजारिश करूँगा आप तमहीदी गुफ्तगू से आगाज़ कीजिएगा, फिर इंशाअल्लाह मज़ीद कुछ सवालात आपके सामने पेश किए जाएंगे। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व अम्मा साइल फला तनहर, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। बहुत शुक्रिया क़िबला सुल्तानी साहिब। जज़ाकल्लाह। आज का जो मौजू जिसका आपने इंतखाब फरमाया बहुत खूबसूरत मौजू है, सखावत। सखावत किसे कहते हैं? अरबी में इसके लिए जुमला बोला जाता है जूद, और सखावत करने वाले को जवाद कहा जाता है। जूद व सखा ये अमूमी तौर पे मुस्तामल है। इसका मतलब ये है कि इंसान कोई चीज़ देते हुए खुशी महसूस करे तो इसे सखावत कहते हैं। ठीक। वो कुछ भी हो सकता है। हुजूर ने फरमाया मुस्कुराना भी बेहतरीन सदका है। सुभान अल्लाह। जब हम सखावत की तरफ तवज्जो करते हैं तो ये जुमला ज़ाते बारी ताला के लिए बोलना मुनासिब नहीं है। उलमाए फ़न फरमाते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए जब बोलेंगे तो लफ्ज़ करीम बोलेंगे। ठीक। इसमें एक डिफरेंस है, थोड़ा सा फ़र्क है कि अल्लाह की मखलूक के लिए लफ्ज़ सखी बोला जाएगा, अल्लाह के लफ्ज़ करीम बोला जाएगा। फ़र्क क्या है इसमें? सखी उसे कहते हैं जो खुद भी खाए औरों को भी खिलाए। वाह। करीम उसे कहते हैं जो खुद तो ना खाए औरों को खिलाए। वाह। और कंजूस उसे कहते हैं कि जो खुद तो खाए लेकिन औरों को न खिलाए। और बखील उसे कहते हैं जो खुद भी ना खाए औरों को भी ना खिलाए। अल्लाह। वो कहते हैं ना माल पे सांप बन के बैठ जाना, दोनों काम ही ना हो, दोनों काम उसमें ना हो, खर्च करने का वो रवादार ही ना हो। ठीक। अब आते हैं इस बात की तरफ कि सखावत मेरे हुजूर की कैसी थी। वाह। और हुजूर ने सखावत के बारे में क्या इरशाद फरमाया। सूरह
दुहा है, अल्लाह ताला ने अपने महबूब को फरमाया वअम्मा अस्साइला फला तनहर, साइल को झिड़किए मत, यानी जो मंगता आ जाए आपके दर पे उसे झिड़कना नहीं है, उसे अता फरमा देना है। अल्लाह, यानी हुजूर को अता का पैगाम अल्लाह की तरफ से ये दिया गया। सुभान अल्लाह। फिर कितना हुजूर ने अता फरमाया, अन जाबिरिन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल क़ाल मा सुइला रसूलुल्लाह शैअन क़त्तु फ़क़ाल ला। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई मंगता आए दर मुस्तफ़ा पर कुछ मांगने के लिए, सवाल करने के लिए, और मेरे हुजूर ने उसे वापस पलटा दिया हो, कभी ऐसा नहीं हुआ। यानी जब भी कोई आया जिसने जो मांगा मेरे करीम आका तैयब व सना ने उसे अता फरमा दिया। सैयदी आला हज़रत उसी की तरफ इशारा करते हुए फरमाते हैं ना, मेरे करीम से अगर कतरा किसी ने मांगा दरिया बहा दिए हैं, दुर बेबहा दिए हैं। सुभान अल्लाह। इसको जब हम देखते हैं तो एक हदीस पाक मेरे ज़हन में आती है, मेरे करीम आका की बारगाह में 90,000 दिरहम लाए गए। ये बहुत बड़ी अमाउंट है। दिरहम होता था चांदी का। ठीक। आज हम जो हक महर की मिकदार मुकर्रर करते हैं, इस्लाम ने उसकी मिनिमम जो मिकदार बयान की वो 10 दिरहम है। ठीक। और उसको जब हम कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि चांदी के होते हैं दिरहम, उसको जब हम कन्वर्ट करते हैं मौजूदा कीमत के एतबार से, तो 10 दिरहम की जो कीमत, कुछ अर्सा पहले मैंने चांदी का रेट आजकल नहीं पूछा, कुछ अर्सा पहले जो मालूम किया था वो 3000 प्लस था। ठीक। यानी 3000 से कुछ ज़्यादा है। 10 दिरहम है उनकी कीमत, यानी तकरीबन 1 दिरहम जो है, क्योंकि हमारे कुछ दोस्त ये ख्याल में होते हैं कि हम खुद हिसाब लगाना चाहते हैं तो क्या होगा, 2.9 ग्राम जो है वो 1 दिरहम का वजन होता था। ठीक। 10 दिरहम को जब हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 29 ग्राम ये बनता है। 29 ग्राम चांदी का रेट मालूम कर लें तो ये हक महर की कम से कम मिकदार है। इससे कम मिकदार अगर रखी जाए तो फिर वो ठीक नहीं होगा, इससे ज्यादा जहां तक जितना रखें। अब मैं ये अर्ज करने का मकसद ये था कि 90,000 दिरहम को जब हम कन्वर्ट करेंगे मौजूदा मालियत और चांदी के एतबार से, तो कितनी हैंडसम अमाउंट बनती है। बिल्कुल। जब हुजूर की बारगाह में आए तो मेरे करीम आका बैठ गए और बांटना शुरू कर दिया। तब तक नहीं उठे जब तक खत्म नहीं हो गया। वाह। सब सारा माल बांट दिया। सुभान अल्लाह। जब हुजूर बांट के फारिग हुए तो एक आ गया आदमी, कहता हुजूर मुझे भी कुछ दे। अल्लाह। अब उस वक्त बिल्कुल हुजूर ने सब कुछ बांट दिया था। मेरे करीम आका ने फरमाया जाओ फलां दुकान पे चले जाओ और उस ताजिर को जाकर मेरा पैगाम दो, जो लेना है वहां से ले लो, कीमत मैं अदा कर दूंगा। वाह। जब हुजूर ने ये अमल फरमाया तो हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला ने हुजूर की बारगाह में अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने आपको इस बात का मुकल्लफ तो नहीं किया कि आपने जो था बांट दिया है, अब इस तरह से आपका ये जो है ना वो मुशक्कत में पड़ना और कर्ज उठाकर जो है ना सखावत फरमाना। हुजूर के चेहरे का रंग थोड़ा सा बदल गया। अल्लाह। नागवार गुजरी हुजूर को ये बात। एक अंसारी साहबी वहीं बैठे थे, उन्होंने कहा हुजूर आप खर्च कीजिए, अता करने वाले मालिक आपको अता फरमाएगा। वाह सुभान, उसकी अता आपकी तरफ होगी। हुजूर मुस्कुरा पड़े, फरमाया बिहाजा उमिरतु, मुझे भी इसी का हुक्म दिया गया। यानी मेरे करीम आका के दरिक़दस पे जो मंगता आ गया ना वो कभी खाली नहीं गया। बेशक मेरे करीम आका ने उसे अता फरमाया। हजरत आयशा सिद्दीक़ा उम्मुल मोमिनीन सय्यदा आयशा सिद्दीक़ा सलाम अल्लाह अलैहा आप फरमाती है कि हमने एक बकरी ज़िबा की और बांटी, सदका कर दी। तो मेरे करीम आका तशरीफ़ ले आए, फरमाया आयशा बकरी में से कुछ बचा? तो मैंने अर्ज़ किया रसूलुल्लाह एक जो है ना वो रान उसकी बच गई है। तो मेरे करीम आका ने फरमाया नहीं ये ना कहो, बल्कि बाकी सारी जो बकरी है वो बच गई है। अर्ज़ किया रसूलुल्लाह ये कैसे? फरमाया जो अल्लाह की राह में दे दिया है असल बच वो गया है, बचा हुआ वो है। सुभान अल्लाह। और एक और हदीस पाक है, हज़रत अबू हुरैरा उसके रावी हैं। अंदाज क्या है? क्या जी मेरे करीम आका तैयब व सना फरमाते हैं, अबू हुरैरा रावी हैं, मेरे करीम आका ने पूछा और सवाल किया। क्वेश्चन हुजूर का ये था कि ए अबू हुरैरा एक बात बताओ, तुम में से कौन शख्स है ऐसा जिसको अपने वारिस का माल अपने माल से ज्यादा पसंद हो और महबूब हो? अय्युकुम, तुम में से कौन है, मालू वारिसिही अहब्बु इलैहि मिन मालिही, जिसको अपने वारिस का माल अपने माल से ज्यादा पसंद हो और महबूब हो। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रावी हैं इस हदीस पाक के, और बड़ा खूबसूरत मेरे करीम आका का ये फरमान है। मेरे हुजूर ने अपने सहाबा को मुखातिब करके पूछा अय्युकुम मालु वारिसी अहब्बु इलैहि मिन मालिही, तुम में से कौन है जिसे अपने वारिस का माल अपने माल से ज़्यादा महबूब है? अल्लाह। तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हमने कहा मा मिन्ना अहदुन इल्ला मालुहु अहब्बु इलैहि,
ایسا تو ہم میں سے کوئی نہیں ہے جسے اپنے مال سے زیادہ کسی اور کا وارث کا مال پسند ہو. تو رحمت کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, میرے کریم آقا نے فرمایا, جو مال تم نے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا ہے وہ تمہارا مال ہے. فَإِنَّ مَالَهُ مَا قَدَّمَ, تمہارا مال وہ ہے جو تم نے آگے بھیج دیا ہے. سبحان اللہ. اور وَمَالُ وَارِثِهِ مَا أَخَّرَ, اور جو پیچھے بچ گیا ہے, رہ گیا ہے, وہ تو ورثاء کا مال ہے. اللہ, تو ورثاء کے لیے تم نے چھوڑ دیا ہے. سبحان. اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما اس حدیث کے راوی ہیں, اور بڑی خوبصورت یہ بھی حدیث پاک ہے. رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, لا حسد الا فی اثنتین, حسد جائز نہیں ہے. یہاں حسد سے مراد رشک ہے. ٹھیک, رشک جائز نہیں ہے مگر دو جگہوں پہ, دو آدمیوں پر. پوچھا گیا حضور وہ کون سے ہیں؟ میرے کریم آقا طیب والسلام نے فرمایا, ایک وہ شخص ہے رجل عطاہ اللہ مالا, وہ شخص جس کو اللہ مال عطا فرمائے, اور وہ شخص اس مال کو فسلطہ علی ہلاکتہ فی الحق, وہ اس مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دے. اور فرمایا دوسرا وہ شخص ہے رجل عطاہ اللہ حکمتا, جسے اللہ علم و حکمت عطا فرمائے, اور وہ اس کے ساتھ جو ہے نا فہو یقضی بہ ویعلمھا, اور وہ اس علم اور حکمت کے ساتھ فیصلے کرے اور لوگوں کو آگے علم و حکمت کی تعلیم و تربیت دے. تو وہ ان دو چیزوں میں ایک, یعنی اب جب غور کرتے ہیں تو سخی پر رش کرنا بھی جائز ہے, بالکل کہ اللہ مجھے بھی مال دیتا اور میں بھی ایسے سخاوت کرتا. بالکل ایسے خیال دل میں اچھا. ہاں جی, اور عالم پر رش کرنا بھی جائز ہے کہ اللہ مجھے اگر علم عطا فرماتا تو میں بھی اسی طرح دین کی خدمت کرتا اور علم کو اور حکمت کو آگے پھیلاتا. بالکل ٹھیک. قبلہ شاہ صاحب بہت خوبصورت انداز میں احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعتبار سے اور مختلف احادیث کوٹ کرتے ہوئے آپ لفظ سخاوت کی ڈیفینیشن وضاحت کر رہے تھے, بیان کر رہے تھے, اور اس کے ساتھ ساتھ دو تین چیزیں بہت اہم جو آپ نے بیچ میں ڈسکس کی. بخیل کی ڈیفینیشن بھی آپ نے ساتھ میں کی, کریم کی بھی آپ نے ڈیفینیشن کی, اور سخی کی یعنی سخاوت کرنے والے کی بھی آپ نے ڈیفینیشن کی اور وضاحت کی کہ کس کس کو کیا کہا جاتا ہے اور کس انداز میں, اور جو پروردگار کا حکم ہوتا ہے اس کے مطابق مزید کیا معاملات ہوتے ہیں. ہم مزید گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں, قبلہ سہروردی صاحب کی جانب آئیں گے. اور ویسے تو آپ نے ڈیفینیشن میں وضاحت کر دی, لیکن اب اگر ہم دوسری طرف قبلہ سہروردی صاحب آئیں اور یہیں سے گفتگو کو کنٹینیو کرتے ہوئے, یعنی ایک شخص کے پاس ہر چیز ہونے کے باوجود اگر وہ اللہ کی راہ میں بھی خرچ نہیں کرتا, ویسے بھی سخاوت نہیں کرتا, اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال نہیں کرتا ہے, تو اپنے مطلب رشتہ داروں کا, بہن بھائیوں کا, لیکن یہ چیز اس کے دل میں کیوں اس کو یاد نہیں رہتی ہے کہ یہ سارا کا سارا مال دیا ہوا اللہ کریم کی بارگاہ میں سے ہے اور وہ جب چاہے وہ واپس لے بھی سکتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین, والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. بہت شکریہ سلطانی صاحب. آج جس ٹاپک کا آپ نے آغاز کیا ہے یہ وقت کی ضرورت ہے. بالکل. اور قبلہ شاہ صاحب نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ اس پر سیرہ تبصرہ اور گفتگو فرمائی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح ایتھکس یعنی اخلاقیات جو ہے یہ پوری کائنات پر محیط ہے, ایسے ہی سخاوت محیط ہے. اخلاقیات میں آپ کہیں سے بھی چلے جائیں, جس پہلو کو بھی آپ پکڑ لیں اس کے اندر آپ کا اخلاق شامل ہے. بالکل ٹھیک. وہ عبادت لے لیں, وہ ریاضت لے لیں, وہ علم لے لیں, کسی ٹاپک اور کسی موضوع کو آپ لے لیں, اس میں اخلاق کا ہونا ضروری ہے. بالکل ٹھیک. اسی طرح سخاوت ہے. سخاوت چھوٹے سے چھوٹے انسان سے لے کر اور خالق تک, کہ خالق بھی فرماتا ہے کہ انا اسخا, کہ میں سب سے بڑا سخی ہوں, کیونکہ اس جیسا کوئی سخی ہے نہیں ہے کہ جو کائنات سے کچھ لینا بھی نہیں اور کائنات کو عطا کر رہا ہے. اللہ بغیر کسی ایک بندہ گناہ کا ارادہ کرے اور اس کو ترک کر دے تو مالک فرماتا ہے کہ میں اس کو بھی ثواب, اجر و ثواب میں شامل کر لیتا ہوں. ارادہ کیا ہے, ترک کر دیا, کیا نہیں ہے, نیکی بھی نہیں کی ہے, لیکن گناہ کرنے کا ارادہ کر کے اس کو ترک کر دیا ہے. رب اتنا سخی ہے کہ وہ کہتا ہے میں اس کو اجر و ثواب میں کنورٹ کر رہا ہوں. دیکھیں سخاوت, تمہارے اخلاق میں سخاوت ہے,
تمہاری جس طرح مسکراہٹ پر کہا گیا کہ تم مسکراہٹ کے ساتھ کسی سے گفتگو کرتے ہو، سخاوت ہے۔ سخاوت ہے کیا؟ کہ جس سے دوسرا ظاہری اور باطنی فائدہ لے سکے اسے سخاوت کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب ظاہری اور باطنی فائدہ کہ آپ مسکرا کر کسی سے اگر کسی کو دیکھتے ہیں تو آپ کے مسکرانے سے اگر وہ راحت محسوس کرتا ہے تو یہ بہت بڑی سخاوت ہے۔ واہ، تو آپ سخاوت کر رہے ہیں۔ آپ سخاوت کر رہے ہیں اس لیے کہ آپ اسے فائدہ دے رہے ہیں کہ وہ راحت محسوس کر رہا ہے۔ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ عالم کے لیے سب سے بڑی سخاوت جو ہے کہ وہ علم بانٹتا ہے، علم تقسیم کرتا ہے، اس کا علم آگے بانٹنا اور تقسیم کرنا یہ عالم کے لیے بہت بڑی سخاوت ہے۔ یہ صرف ہم اتنا سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس مال و دولت ہے، ہم اس میں سے اگر تقسیم کر دیا تو یہ سخاوت نہیں۔ سخاوت ہر پہلو میں نظر آتی ہے۔ سخاوت چھوٹے کے اندر بھی موجود ہے، سخاوت بڑے کے اندر بھی موجود ہے۔ چھوٹا آدمی بڑے کو جب ڈیو رسپیکٹ کے ساتھ احترام کرتا ہے تو سخاوت ہے، یہ چھوٹے کی سخاوت ہے۔ بڑا اگر چھوٹے پر شفقت کر رہا ہے تو یہ بڑے کی سخاوت ہے۔ کیا بات۔ اسی طرح دیکھیں اب ہم آ جاتے ہیں کہ جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے قربانی دی اور جب اپنے بیٹے کو دیکھیں نا، جان کی سخاوت ہے، مال کی سخاوت ہے، ہر چیز کی۔ جب آپ بیٹے کی قربانی کر رہے تھے تو اس وقت آپ نے کہا کہ میں بڑا سخی ہوں کہ آج مجھے رب نے ایک بیٹا دیا اور میں اللہ کے راستے پہ قربان کر رہا ہوں۔ آگے بیٹے نے کہا ابا جان آپ کے تو اور بھی بیٹے ہوں گے، اللہ آپ کو اور بیٹے دے بھی دے گا، لیکن اسماعیل تو دوبارہ نہیں آئے گا، تو اس لیے میں زیادہ سخی ہوں۔ اس وقت مالک نے ایک جملہ کہا کہ نہیں، تم دونوں نہیں، میں انا اسخا، میں تم سب سے زیادہ سخی ہوں، اسماعیل کو بچا بھی لوں گا اور ابراہیم علیہ السلام کو پورا اس کا اجر عظیم بھی عطا کر دوں گا وہ مقام اور قربانی بھی قبول کر لوں گا، لہٰذا میں تم دونوں سے زیادہ سخی ہوں۔ سبحان اللہ۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی آیا۔ اب دیکھیں ساری کائنات کو ایک طرف جمع کر لیں تو جتنے سخی میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہیں ان کا مقابلہ بھی کوئی نہیں کر سکتا۔ بے شک سبحان اللہ۔ حضور کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، نہ حضور کا مقابلہ کر سکتا ہے نہ حضور کی آل کا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے۔ حضور کی آل کا بھی نہیں ہے۔ دیکھیں نا کہ یہ حضور کی آل کا معاملہ ہے نا، کہ منت مانی ہے، حسن و حسین بیمار ہیں، میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سیدہ کائنات سے منت مانو، روزے رکھو۔ اب روزوں کی منت ہے تو جب وہ دونوں تندرست ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہو جاتے ہیں، تو اب روزہ رکھتے ہیں، سارا دن روزہ ہوتا ہے، شام کو جب افطاری کا ٹائم آتا ہے تو کوئی سائل آ جاتا ہے، دروازے پہ آ کے کہتا ہے جتنا مال آگے ہوتا ہے یہ سخیوں کا گھرانہ تھا، اٹھا کے اس سائل کو دے سارے کا سارا رکھ دیا جاتا ہے، ایک دن بھی دے دیتے ہیں، 2 دن دوسرے بھی دے دیتے ہیں، تیسرے دن بھی دے دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو خالق نے سورۃ دہر میں فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ واہ 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 سبحان یہ آل رسول کا ہے کہ کتنا سخی گھرانہ ہے۔ واہ۔ تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک صحابی آیا اور آ کے عرض کیا حالانکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں ہلاک ہو گیا۔ حضور نے فرمایا کیا ہوا؟ یا رسول اللہ میں نے روزہ توڑ دیا۔ حضور نے فرمایا کفارہ ادا کرو، غلام آزاد کرو۔ حضور میرے اندر شکت نہیں ہے، فرمایا 60 روزے رکھو۔ کہا حضور ایک تو رکھا تھا توڑ دیا، 60 کیسے رکھو؟ حضور نے فرمایا 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ وہ بھی نہیں کر سکتے حضور میں مدینے کا سب سے غریب ترین آدمی ہوں، میں تو یہ کام بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کتنے کریم ہیں، فرمایا بیٹھ جاؤ بھی۔ تھوڑی دیر بعد ایک اور شخص آیا، اس نے کھجوروں کا ٹوکرا دیا حضور کی بارگاہ میں، فرمایا وہ سائل کدھر ہے بھی لاؤ اس کو۔ سائل کو بلایا گیا، فرمایا یہ کھجوریں ہیں، یہ لے جاؤ مدینے کے لوگوں میں بانٹ دو، تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ آگے سے عرض کرتا ہے حضور مدینے میں مجھ سے زیادہ کوئی غریب ہے ہی نہیں۔ اللہ اب اتنا قیامت تک کوئی بھی مفتی، کوئی بھی بڑے سے بڑا عالم دین ہے ایسا کفارہ ادا کروا سکتا ہے؟ کسی کو اتنی رعایت دے سکتا ہے؟ چونکہ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام شریعت کے مالک ہیں، شریعت ان کی ہے، وہ جیسے چاہیں اس میں امینڈمنٹ کر سکتے ہیں۔ کیا بات۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ارے مدینے کا سائل کیسا سائل ہے، کہتے ہیں کچھ جائے بھی نہ اور میرا کفارہ بھی ادا ہو جائے۔ حضور نے فرمایا کھجوروں کا ٹوکرا لے جاؤ، خود کھا لو، بچوں کو کھلا دو، یہ تمہارا کفارہ ہو جائے گا۔ اس کو کہتے ہیں سخاوت کے اتنا بڑا سخی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سخاوت تو مدینے کے اندر مشہور، کائنات کے اندر مشہور ہے۔ بے شک بے شک۔ تو سلطانی صاحب حقیقت یہ ہے کہ سخاوت ہمارے آج کی سوسائٹی میں اور آج کے معاشرے میں، میں کہتا ہوں اگر کسی کے پاس مال و دولت نہیں ہے
تو اچھی گفتگو کر لینا یہ بھی سخاوت ہے. واہ کسی کو مسکرا کے بلا لینا، یہ بھی اسے سخاوت. قلبی راحت عطا کر دینا یہ بھی سخاوت ہے. کسی کی خیریت پوچھ لینا واہ. یہ بھی سخاوت ہے. کیا بات. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کسی پر رحمت اور برکات کی برسات برسا دینا یہ بھی سخاوت ہے. ہم کوشش تو کریں، امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ہم سٹرگل تو کریں نا کہ اپنے ہر پہلو میں اچھائی کو رکھیں، اپنے ہر پہلو میں خیر کو رکھیں. بالکل ٹھیک. تو یہ ہماری سخاوت ہے. خوبصورت گفتگو قبلہ سہروردی صاحب فرما رہے تھے، ناظرین آپ سماعت کر رہے تھے، اور بہت سے ایسے پہلو ہیں جن کے جانب آپ نے توجہ دلوائی ہے کہ سخاوت کے دریا کہاں کہاں سے کس کس انداز میں بہہ سکتے ہیں، لیکن ہماری اپنی اگر کچھ غلطیاں کچھ کوتاہیاں ہیں ہم اس انداز کو کس طرح اپنا سکتے ہیں. آپ نے بھی اور قبلہ شاہ صاحب نے بھی آقا کریم کی مکمل جو ہے وہ آپ کی حیات مبارکہ سے اور آپ کی تعلیمات سے، آپ کے معمولاتی زندگی سے سخاوت کے کچھ پہلو جن کی طرف جو ہے وہ روشنی ڈالی اور آپ لوگوں تک یہ گفتگو پہنچائی ہے. اصل میں بہت سی چیزیں مزید اس کے اندر ابھی ایسی ہیں جو ہم ڈسکس یہ کرنا چاہتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں یہ آقا کریم کے فرمان کے مطابق اور کائنات کے وہ حسین بادشاہ آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی زندگی سے آپ کی اور آپ کی تعلیمات سے تو حقیقت میں ہمیں سخاوت کا پہلو ملتا ہی ہے. لیکن ایک اور بہت خوبصورت بات، جس طرح آپ نے آقا کریم کی آل کی بات کی اور آپ کی آل کے جو حوالے سے ہمیں سخاوت کا انداز ملتا ہے وہ بھی پوری دنیا جانتی ہے، پوری کائنات جانتی ہے. اور سب سے بڑی جو ہے وہ قربانی اور سخاوت اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتی ہے شہدائے کرب و بلا کی، جس کے بعد دین اسلام کی آبرو زندہ ہے، دین اسلام کا وقار زندہ ہے. قبلہ شاہ صاحب اگر ہم سوشل اعتبار سے اور کچھ دنیاوی حوالے سے ہم گفتگو کریں اور یہ ساری چیزیں ہم لوگ ڈسکس کریں، ایک بندہ نماز کا پابند ہے، قرآن کی تلاوت کرنے والا ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے اپنے پروردگار کی بارگاہ میں، بہت سے ایسے معاملات جن کا حکم اللہ اور اس کے رسول کے مطابق ملتا ہے، لیکن کہیں نہ کہیں جا کر اس کے دل میں یہ چیز اور یہ پہلو ہمیں نظر نہیں آتا ہے. تو کیا ہم اس کو ایک مکمل انسان اور مطلب مکمل متقی پرہیزگار اس کو پکار سکتے ہیں اگر اس کے اندر سخاوت کا پہلو نظر نہ آتا ہو ہمیں؟ دیکھیں جی، سخاوت میرے کریم آقا کے اخلاق کریمانہ میں سے ایک خوبصورت اخلاق تھا، اور میرے کریم آقا علیہ تحیۃ و ثنا بلکہ قرآن میں اور احادیث میں بڑا واضح طور پہ ہمیں یہ ملتا ہے کہ سخاوت ایک تو وہ ہے جو بندہ واجبہ صدقات کو ادا کرنا اس پر واجب ہے، ہر صورت صدقات واجبہ، ٹھیک. اور دوسری سخاوت ہے صدقات نافلہ. یعنی واجبہ جو ہے وہ تو سخاوت نہ ہوگی، وہ تو کمپلسری ہے، مطلب وہ تو کرنا ہی ہے، وہ تو کرنا ہی. اگر جو بات آپ نے مجھ سے ابھی سوال کیا کہ نمازی بھی ہے، عبادت گزار بھی متقی ہے، لیکن سخاوت نہیں ہے، اس میں بخل ہے، تو اس کے لیے میں اپنا جملہ کچھ کہوں تو میری تو کوئی مجال نہیں ہے. جی. شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب میں ایک جملہ فرمایا ہے. آپ فرماتے ہیں بخیل اور بوت زاہد بحر و بر بہشتی نباشت بحکم خبر. اللہ فرماتے ہیں بخیل آدمی اگر بحر و بر خشکی اور سمندروں اور دریاؤں میں بھی جا کر اللہ کا ذکر کرنے والا، خشکی میں بھی اور تری میں بھی، دریاؤں میں بھی اور صحراؤں میں بھی اللہ اللہ کرنے والا، عبادت کرنے والا ہو، بہشتی نباشت بحکم خبر، جنتی نہیں ہوگا. یہ حدیث میں آ گیا. اللہ یہ بات، یہ شعر جو میں نے پڑھا یہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. بالکل ٹھیک. اور میرے کریم آقا علیہ تحیۃ و ثنا کی حدیث پاک ہے، حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 چیزیں ایسی ہیں جن کی میں گارنٹی دیتا ہوں اگر نہ ہو تو تم مجھ سے آ کر قیامت کے دن لے لینا. واہ. پہلی شے میرے کریم آقا فرماتے ہیں کہ ما نقصت مال، ما نقصت صدقۃ من مال، صدقہ جو ہے کسی کے مال کو نہیں گھٹاتا. پہلی بات حضور نے فرمائی. دوسری شے میرے کریم آقا نے ارشاد فرمائی کہ عفو و درگزر کسی کی عزت کو کم نہیں کرتا. واہ سبحان اللہ. اور تیسری شے کریم آقا نے فرمائی جو بندہ اللہ کی رضا کے لیے جھک جاتا ہے اللہ اسے بلند فرما دے. بے شک بے شک بے شک. سبحان. اب 3 چیزیں ہی ہیں لیکن راوی اور ہیں اور چیزیں بھی تھوڑی سی مختلف ہیں. میرے کریم آقا علیہ تحیۃ و ثنا فرماتے ہیں حضرت ابو کبشہ راوی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
وہ فرماتے ہیں کہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلی چیز یہ ہے کہ جو شخص صدقہ دیتا ہے اس کے مال میں کمی نہیں آتی. بالکل ٹھیک. دوسری شے یہ ہے کہ جو بندہ کسی کے ظلم پر صبر کرتا ہے اللہ رب العزت اس کی عزت کو بڑھا دیتا ہے. واہ. تیسری چیز جو حضور نے بیان فرمایا وہ یہ تھی کہ جو بندہ سوال کرنے کا دروازہ کھول لیتا ہے اللہ اسے فقر اور غریبی میں مفلسی میں ڈال دیتا ہے. اللہ. سوال کرنے کو میرے کریم آقا نے سوال کرنے سے منع فرمایا. سوال کرنا حرام ہے اپنی ذات کے لیے, دین کے لیے مانگنا, مسجد کے لیے, مدرسے کے لیے, رفائی ادارے کے لیے, تو وہ تو ایک ثواب والا کام ہے. وہ حضور نے بھی ترغیب دلائی. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چادر لے کر مسجد نبوی میں چکر لگاتے تھے اور صحابہ اس میں جو ہے نا وہ اپنا اپنا حصہ ڈالتے تھے. اب یہاں پر ایک سخاوت کی اتنی خوبصورت مثال جو ہمیں حضور کے صحابہ سے ملتی ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک شخص آیا. 3 واقعات میں کوشش کروں گا مختصر وقت میں آپ کو عرض کروں. جی. ایک صحابہ کا, ایک صحابہ کے زمانے سے پہلے کا, حضور کے نبوت سے پہلے کا, اور ایک اس کے بعد کا. میرے کریم آقا تیّب و ثنا کے خلیفہ ہیں امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ کی بارگاہ میں شام سے ایک بندہ آیا, کہا میں مقروض ہو گیا ہوں اور مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ بہت امیر ہیں, اور پھر امیر ہے. اس نے 2 مرتبہ یہ لفظ امیر کہا. ٹھیک. 2 مرتبہ کیوں کہا؟ کہتا ہے حضور امیر ہیں آپ مال و دولت والے ہیں, اور پھر امیر ہیں مسلمانوں کے خلیفہ ہیں. واہ واہ. آپ نے فرمایا اچھا میرے ساتھ میرے گھر آ. کیا بات. اس کا ہاتھ پکڑا اور ساتھ لے گئے. جب وہ کہتا ہے کہ میں گھر میں گیا تو میں حیران رہ گیا کہ دروازہ تو بڑا خوبصورت تھا لیکن اندر چارپائی نہیں تھی. اللہ. کھجور کی چھال والی چٹائیاں بچھی ہوئی تھی, وہ بھی ٹوٹی ہوئی تھی. مجھے ان پر بٹھا دیا گیا. جب میں بیٹھ گیا تو مجھے پانی پلایا, اور پانی پلانے کے بعد مجھے فرماتے ہیں اے آنے والے میں تجھے باہر کیا بتاتا, 3 دن ہو گئے میں نے اناج نہیں کھایا, کھجور کھا کے گزارا کر لیتا ہوں. اللہ. میرے گھر میں اناج نہیں. یہ امیر المومنین ہیں, خلیفہ ہیں جو ہے نا میرے کریم آقا کے پہلے. سبحان اللہ. اور ایسا کر میں تجھے ایک ہستی بتاتا ہوں, وہاں چلا جا تیرا کام بن جائے گا. اس نے کہا وہ کون ہے؟ کہا حضرت عثمان غنی کے پاس چلے جاؤ. تو انہوں نے کہا جی آپ امیر المومنین ہو کر, تو وہ کیسے؟ آپ نے فرمایا ان کی سخاوت کا تجھے پتہ نہیں ہے. اس نے کہا جی میں تو امیر المومنین کے پاس اس لیے آیا تھا کہ میرا قرضہ بہت بڑا ہے, اور 3000 اشرفیاں مجھ پر قرضہ ہے, تو وہ کیسے اتنا دیں گے؟ آپ نے فرمایا جہاں تیری سوچ کی انتہا ہوتی ہے نا وہاں سے جناب عثمان غنی کی سخاوت کی ابتدا ہوتی ہے. سبحان اللہ. اچھا وہ شخص کہتا ہے جی پھر رقہ لکھ دیں مجھے. آپ نے فرمایا رقے کی ضرورت نہیں ہے, تو ویسے ہی چلا جا تیرا کام بن جائے گا. یہ شخص کہتا ہے میں پوچھتا پچھاتا گیا, شام سے آیا تھا, میں نے جا کے دکل باب کی, آواز آئی من دکل باب. میں نے کہا جی آپ سے ملنے آیا ہوں. تو اندر آپ بچوں کو کہہ رہے تھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اپنے بچوں کو کہ بیٹا آپ دودھ میں شہد ڈال لیتے ہو, دودھ بھی میٹھا ہوتا ہے اور شہد بھی میٹھا, تم بیمار تو نہیں ہو تو فضول خرچی کیوں کرتے ہو, اسراف کرتے ہو. شہد بھی ڈالتے ہو اور دودھ پہلے میٹھا ہوتا ہے تو اسراف نہ کیا کرو. دودھ پینا ہو تو پھر دودھ ویسے پیا کرو, شہد ویسے استعمال کر لیا کرو. کرنا ہو تو یہ 2 چیزیں اگر اکٹھی تم کرتے ہو تو ڈبل میٹھا, یہ اسراف ہے. یہ بھائی جو دروازے پہ کھڑا تھا وہ کہتا ہے عجیب بات ہے, میں کہاں گیا ہوں جو گھر میں اپنے بچوں کو شہد دودھ میں ڈالنے سے منع فرما رہے ہیں, یہ مجھے کیا دیں گے, مجھے کیا دیں گے. اللہ. اتنی دیر میں آپ نے دروازہ کھول دیا, خیال آیا اور آتے دل میں خیال آیا, دروازہ کھولا اور فوراً آ کر آپ نے فرمایا کہ میں بچوں کو سمجھا رہا تھا, کچھ دیر ہو گئی, اس کے لیے معذرت خواہ. کہتا ہے میری نظر میں آپ کا قد مزید بڑھ گیا. واہ واہ. کہ آپ نے آتے ہی معذرت کرتے ہوئے جملے فرمائے. مجھے لے کر گئے ادھر جا کے بٹھا دیا, اور جب میں بیٹھ گیا تو مجھے بٹھا کر آپ نے فرمایا جی ان کے لیے کچھ لے آؤ. تو دودھ آیا تو اس میں شہد تھا, ٹھیک, ساتھ میں کھجوریں تھی, ساتھ میں حلوہ تھا. واہ. میں نے کہا پھر میں حیرت میں گم ہو گیا کہ ابھی بچوں کو کہہ رہے تھے کہ دودھ میں شہد نہ ڈالو, اسراف ہے, فضول خرچی ہے, اور اب مجھے تو دودھ وہ دیا گیا جس میں شہد ہے اور ساتھ میں کھجوریں ہیں اور ساتھ میں حلوہ بھی ہے. 3 چیزیں, 3 ڈشیں مجھے پیش کی گئی ہیں. کہتے میں عجیب قسم کی حیرتوں میں گم ہوتا چلے جا رہا تھا. تو آپ نے مجھے فرمایا جی بتائیں کام کیا ہے. یہ کہتے ہیں میں نے عرض کی کہ میں مقروض ہوں. اتنا جملہ میں نے کہا بھی ڈیٹیل نہیں بیان کی تھی, تو بتایا نہیں تھا کتنا قرض ہے. آپ نے اپنے غلام کو آواز دی, فرمایا وہ اونٹ لے آؤ. اس نے آ کے اونٹ سامنے کھڑا کر دیا. آپ نے فرمایا اس اونٹ کے اوپر کچھ مال ہے, کھانے پینے کا کچھ سامان ہے, کچھ کپڑے ہیں, اور اس پر 6000 اشرفیاں ہیں. واہ. کہتے میری تو حیرت گم ہو گئی, 3000 اشرفیاں میرا قرض ہے ٹوٹل, میں مانگنے یہ آیا تھا, اور یہ تو 6000 ہے. آپ نے فرمایا یہ تیرے لیے اور تیرے بچوں کے لیے ہے, یہ مال سارا یہ لے جاؤ, اور تو پیدل آیا ہے, تیرے پاس سواری اپنی نہیں تھی,
یہ اونٹ لے جا. واہ. فرماتے میں نے عرض کی کہ واپس کیسے آؤں گا اتنا دور سے اونٹ واپس کرنے کے لیے؟ فرمایا واپس نہیں کرنا، یہ تو تحفہ ہے. واہ. کہتے میں نے عرض کی حضور مجھے 3000 اشرفیاں چاہیے تھیں، یہ تو 6000 ہیں، میری ضرورت سے زیادہ ہیں. فرمایا تو آئندہ بھی تو خوشحال رہے نا. سبحان اللہ. نبی کے غلام کے پاس آیا ہے. واہ. تو کہتے ہیں مجھ سے رہا نہیں گیا. میں نے کہا اچھا ایک بات تو بتائیں، مجھے 6000 اشرفیاں دے دی، اونٹ دے دیا، اوپر سامان بھی لاد کے دے دیا، بچوں کو دودھ میں شہد ڈالنے سے منع فرما رہے تھے. آپ نے فرمایا اللہ نے مجھے مال اس لیے دیا ہے کہ میں محمد عربی کے نوکروں کی نوکری کرتا رہوں، خدمت کرتا سبحان رہوں. اللہ. اس لیے نہیں دیا کہ میری اولادیں عیاشی کرتی پھریں، میں انہیں اس لیے سمجھا رہا تھا کہ فضول خرچی نہیں کرنی. کیا بات. اچھا کہتے میں اٹھا اور شکریہ ادا کر کے میں جانے لگا. جب میں نے شکریہ ادا کر کے میں جانے لگا، میں نے بتایا نہیں تھا، میں پہلے وہاں گیا تھا جناب حضرت ابوبکر صدیق کی بارگاہ میں. جب میں جانے لگا تو میں نے کہا شکریہ آپ کی مہربانی. آپ نے میری طرف دیکھ کر فرمایا شکریہ ان کا ادا کرنا جنہوں نے تجھے یہاں بھیجا. سبحان اللہ. تو میں نے کہا کہ حضور یہ کیسے؟ کیا بات. میں نے تو بتایا نہیں. فرمایا بس اس چکر میں نہ پڑھ کے بتایا یا نہیں بتایا، بھیجا تجھے جناب صدیق اکبر نہیں ہے. کیا بات. سبحان اللہ. اب یہ اتنا خوبصورت واقعہ ہے. ایسے ہی میں نے جب پڑھا اس واقعے میں اور بھی بڑے پہلو ہمیں نظر آتے ہیں، جس طرح وہ سخاوت کے اعتبار سے، اور پھر جو انہوں نے فرمایا کہ اللہ کریم کی بارگاہ سے مجھے اس انداز میں مل رہا ہے کہ میں اپنے محبوب بندوں کی جو ہے وہ نوکری کا حاصل کرتا رہوں. تو یہ ساری چیزیں اگر ہم موجودہ اعتبار سے مطلب کوئی اتنا بڑا شخص جو اقتدار والا ہو، جس کے پاس مال و دولت ہو، سارے معاملات ہوں، اگر اس کے حوالے سے بھی سوچیں تو بھی یہ ہمارے لیے بہت. سخاوت کا جب نام لیا جاتا ہے نا سلطان صاحب، سخاوت جب کوئی بندہ بولتا ہے ایک نام سب سے پہلے ذہنوں میں بھرتا ہے اور وہ ہے حاتم طائی کا. بالکل ٹھیک. حاتم طائی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت کے 8 سال کے بعد یہ فوت ہو گیا تھا. یعنی اعلان نبوت اس نے حضور کا نہیں سنا. ٹھیک. اعلان نبوت سے پہلے یہ دنیا سے چلا گیا تھا. حاتم طائی جو ہے تھا بہت بڑا سخی تھا. اس سے کسی نے پوچھا حاتم طائی تجھے بھی کبھی کوئی سخی ملا ہے جو لگے کہ تجھ سے بھی بڑا سخی ہوگا؟ حاتم طائی نے کہا ہاں. ایک یتیم کے گھر میں گیا تھا، یتیم بچہ تھا. اللہ. تو اس کے گھر میں 10 بکریاں تھیں. اس کا کل اثاثہ ایک کچا مکان اور 10 بکریاں. میں اس کا مہمان بن گیا. تو میں جب اس کے ہاں گیا تو اس نے ایک بکری کو ذبح کیا، اس کا مغز بڑے بہترین انداز میں بنا کر مجھے پیش کیا. اب مغز یہ ہے کہ جو ہے نا وہ کھوپڑی کو کھولا اور فوراً نکالا اور بنا کر جلدی سے پیش کر دیا تاکہ گوشت بننے میں دیر لگے گی، کھال اتاری جائے گی، بکرے کی ٹائم لگے گا. تو میں نے جب مغز چکھا تو مجھے بہت لذیذ لگا. تو میں نے کہا جی مغز تو بہت لذیذ بنا ہے. اس نے کہا جی اور لے آتا ہوں. وہ گیا، تھوڑی دیر بعد پھر مغز لے آیا. ٹھیک. اچھا اسی طرح وہ مغز لاتا رہا اور میں تناول کرتا رہا. جب میں وہاں سے اٹھا اور باہر جانے لگا تو میں نے دیکھا باہر خون ہی خون ہے. تو میں نے پوچھا یہ خون کس چیز کا ہے؟ اس نے کہا جی وہ بکریوں کا خون ہے. تو میں نے کہا جی بکریاں کتنی بکریاں اور کیا بکریاں؟ تو اس نے کہا جی آپ کو مغز پسند آیا تو میں نے 10 کی 10 بکریاں ذبح کر کے ان کے مغز نکال کے آپ کو کھلا دیا. اللہ اکبر. اللہ اکبر. کیا حاتم طائی کہتا ہے میں حیرت میں گم ہو گیا کہ ایک یتیم بچہ ہے اور اس کی 10 بکریاں ہیں اور انہیں ذبح کر کے وہ مغز نکال کے اور بنا کر مجھے پیش کرتا رہا. تو میں نے اسے کہا کہ بیٹا تو نے کیا کیا؟ ایک مغز کافی تھا، بعد میں تو گوشت وغیرہ لے آتا یا جو بھی تھی مہمان نوازی وہ ہو جاتی، تو نے ساری بکریاں ذبح کر کے ان کے مغز نکال کے مجھے کھلا دیے. اس بچے نے کہا کہ عرب کی یہ توہین ہے کہ ان کے ہاں اتنا عزت والا مہمان آئے اور اسے کوئی چیز پسند آئے اور عرب اسے پیش نہ کرے. واہ واہ. کیا بات. اچھا پوچھنے والے نے کہا حاتم پھر تو نے اسے کیا دیا؟ اس نے تو اتنی سخاوت کی. حاتم طائی کہنے لگا میں نے اسے 300 سرخ اونٹنیاں دی اور 500 بکریاں دی. واہ واہ. اس یتیم کو. کیا بات. اس کے عوض میں. اس کے عوض میں یعنی تحفہ میں نے پیش کیا. اس نے محبت کی، میں نے محبت پیش کی. بالکل ایسے. بالکل ایسے. حضور فرماتے ہیں تحادو تحابو، تو ہدیہ دیا کرو محبتیں بڑھتی ہیں. سبحان اللہ. سبحان. اب جب یہ بات سننے والوں سے کہا پھر تو آپ بڑے سخی ہوئے. 10 کے مقابلے میں 300 سرخ اونٹنیاں اور 500 بکریاں، یہ تو کمپیریزن ہو ہی نہیں سکتا. 10 کے مقابلے میں آپ نے اتنا دے دیا، سخی تو زیادہ آپ ہیں. حاتم طائی نے کہا نہیں،
سخی میں نہیں ہوں، سخی وہی یتیم وہی بچہ تھا۔ تھا۔ واہ واہ اس نے کہا وہ کیسے؟ واہ۔ پوچھنے والے نے کہا، اس نے کہا کہ اس کے پاس 10 بکریاں تھیں، وہی دے دی۔ اس نے اپنا کل اثاثہ ایک مہمان کے آگے رکھ دیا ہے، سبحان اللہ، میں نے جو اسے دیا ہے چاہے بہت زیادہ ہے ہاں۔ لیکن وہ میرے مال کا ایک تھوڑا سا حصہ ہے، میرے پاس اور بہت کچھ ہے۔ میرے پاس اور بہت۔ خوبصورت بات ہے جی، کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔ ناظرین محترم، قبلہ شاہ صاحب وضاحت کر رہے تھے اور کچھ اہم اور بہت خوبصورت واقعات کی روشنی میں آپ نے لفظ سخاوت کو مزید جو ہے وہ بیان کیا ہے۔ قبلہ سہروردی صاحب، یہ جو اکثر جو ہے وہ ہماری گفتگو مختلف موضوعات پہ بھی جب ہوتی ہے تو یہ جو بہت بڑے پیمانے پہ لوگ اپنی زکوٰۃ وغیرہ دیتے ہیں یا زکوٰۃ لوگ نکالتے ہیں اور بڑے بڑے اہتمام زکوٰۃ دینے کا بھی جو لوگ کرتے ہیں، وہ بھی خود کو اس انداز میں سخی سمجھتے ہیں کہ سخاوت ہم لوگ کر رہے ہیں، تو وہ بھی سخاوت کے پہلو میں پھر آئے گا یا پھر وہ تو مطلب زکوٰۃ ایک الگ سے چیز ہے؟ کیا خیال ہے؟ دیکھیں، زکوٰۃ کا اس کے ساتھ تعلق نہیں ہے، نہیں ہے، بالکل ٹھیک۔ اللہ نے اس کو اجر ضرور دینا ہے، لیکن چونکہ جتنا مال دیا ہوا ہے اس کے پاس نصاب ہے، اس نصاب میں سے اس پر فرض ہے، واجب ہے کہ وہ اپنے نصاب کے مطابق اللہ کے دیے ہوئے مال سے وہ اس کا حق ادا کرے اور زکوٰۃ دے۔ اجر تو رب نے، دیکھے نا، نماز پڑھتے ہیں تو اجر، نماز ہم فرض ادا کرتے ہیں تو اللہ تو ہمیں اس کا بھی اجر دیتا ہے۔ بے شک۔ اگر ہم زکوٰۃ دیتے ہیں اپنے مال کو پاک کرنے کے لیے تو مال پاک بھی ہو جاتا ہے، یہ بھی اجر ہے کہ ہمارا مال پاک ہو جاتا ہے، پھر اللہ روز قیامت بھی ہمیں اس کا اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ لیکن سخاوت جو ہے نا، یہ وہ فرض ادا ہو رہا ہے، فرض کی ادائیگی ہو رہی ہے، لیکن سخاوت تو یہ ہے نا کہ اللہ ہر وقت انسان جو ہے اس کے پاس اللہ نے اس کو دیا ہوا مال اور بے حساب مال اس کے پاس ہے، اور وہ اس میں سے جو غریب غربا ہیں وہ مال جو ہے وہ سخاوت کرتا رہے، وہ انہیں دیتا رہے، وہ خیرات کی صورت میں ہو، وہ صدقے کی صورت میں ہو، یہ اس کی اچھا۔ پھر یہ ہے کہ یہ بھی تو سخاوت ہے نا کہ آپ کے گھر کوئی مہمان آ جائے، آپ اس کی اچھے طریقے سے، خوبصورت طریقے سے مہمان نوازی کر دیں، یہ بھی سخاوت ہے۔ کسی کو خندہ پیشانی سے آپ مل لیں، یہ بھی سخاوت ہے۔ میں نے کہا نا کہ سخاوت کا جو موضوع ہے یہ محیط ہے پوری کائنات پہ، آپ جس پہلو کو لے لیں اس پہلو کے اندر تمہاری سخاوت موجود ہے۔ اب دیکھیں نا، اس سے یہ بھی سخاوت ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ہم کسی پر سلامتی بھیج رہے ہیں تو یہ بھی سخاوت ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز کے اندر ہم کہتے ہیں ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، ہم دعا کر رہے ہیں۔ اور میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سب سے بڑا صدقہ جاریہ تمہاری دعا ہے، جب تم کسی، یہ بھی سخاوت ہے۔ سخاوت دوسرے بندے کو فائدہ دینا، وہ ظاہری لحاظ سے ہو، وہ باطنی لحاظ سے ہو، وہ اسے جب فائدہ، اسے راحت مل جائے گی، اسے فائدہ حاصل ہو جائے گا۔ اب اس جو بات آپ کر رہے تھے کہ دینے والا اپنے اندر یہ کبھی بھی نہ سوچے کہ میں دے رہا ہوں تو لوگ مجھے سخی کہیں گے، اگر یہ چیز اس کے اندر آ گئی تو پھر تو وہ اپنی دنیا کی بڑائی کے لیے، اپنا قد کاٹ بڑھانے کے لیے، اپنی شہرت حاصل کرنے کے لیے کر رہا ہے نا۔ جس طرح لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں، بڑے بڑے حساب سے وہ تقسیم کرتے ہیں، ایک اپنا جگہ کا تعین کرتے ہیں، وہاں لوگوں کو مدعو کرتے ہیں، لائنیں لگی ہوتی ہیں کہ آج فلاں آدمی جو بہت بڑا ہے وہ آج زکوٰۃ بانٹ رہا ہے، وہ آٹے کے توڑے دے رہا ہے، وہ گھی کے ڈبے دے رہا ہے۔ یہ چیز نہیں ہے۔ آپ زکوٰۃ دیں، آپ صدقہ خیرات دیں، آپ سخاوت کریں، لیکن آپ کی نیت کے اندر اخلاص موجود ہو، اور یاد رکھیں کہ نیت بھی تمہاری وہ قابل قبول ہوگی جس نیت کے اندر اخلاص ہوگا۔ اگر نیت کے اندر بھی اخلاص نہیں ہے تو پھر وہ، کیونکہ دار و بدار تمہارے عملوں کا دار و بدار تمہاری نیت پر ہے، اور نیت کے اندر اخلاص کا ہونا ضروری ہے، اس وقت تک تو نیت کامل ہی نہیں ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے جب ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں اللہ کے راستے میں، سخاوت کرتے ہیں، ہمارا موضوع جو سخاوت ہے آج کل، اللہ پوری امت کو توفیق دے۔ آج کل ہم ویسے بھی ایک مصائب و علام کا شکار ہیں، ہم ایک آفات و بلیات میں مبتلا ہیں، ہم ایک وبائی امراض کا شکار ہو چکے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ اس سے بڑا اور کون سا موقع ملے گا جو صاحب ثروت لوگ ہیں کہ ہمیں تو سخاوت، ہمیں دیکھنا چاہیے، ہمیں پھیلنا چاہیے، رات کو گلیوں کوچوں میں جانا چاہیے، گھروں میں دیکھنا چاہیے
کہ بھائی کوئی مزدوری کر کے آیا ہے کہ نہیں آیا, کسی کے پاس کچھ ہے کہ نہیں ہے, کسی نے کھانا کھایا ہے کہ نہیں کھایا. ہم پیٹ بھر کے کھا کے سو جائیں, ہماری تو عبادت ہی قابل قبول نہیں ہوگی. ہم سایہ بھوکا رہے گا, ہم کھا کے سو گئے. تو سلطانی صاحب سخاوت کا ٹاپک جو ہے نا یہ بڑا خوبصورت ٹاپک ہے. کاش کہ ہمارے اندر اللہ تعالیٰ یہ کوالٹی پیدا کر دے, اور اس کوالٹی کے تحت ہم اپنے آپ کو اس قابل بنا لیں کہ لوگ, ہماری نیت نہ ہو لیکن لوگ کہیں کہ یار یہ, جیسے حاتم طائی کا قبلہ پیر صاحب بیان کر رہے تھے, اب وہ حاتم طائی تو موجود نہیں ہے لیکن اس کی سخاوت تو موجود ہے. وہ پہلو بھی دو ہے نا, کہ اگر آپ کے دل میں یہ خیال نہ ہو لیکن یہ خیال آ جائے یا اس انداز میں کہ کسی کو دیکھ کر کسی کے دل میں ترغیب ایک پیدا ہو جائے. حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ ماجرا پیش کیا گیا نا حاتم طائی کا, کہ حضور اس کے اتنے محل کے دروازے تھے اور وہ آتے تھے, ایک دروازے سے وہ لیتے تھے, پھر وہی لوگ دوسرے دروازے سے چلے جاتے تھے, پھر تیسرے دروازے میں چلے جاتے تھے. حاتم طائی نے کبھی منع نہیں کیا تھا, وہ سارے دروازوں سے مال لے کے چلے جاتے تھے, ایک آدمی لے کر منع نہیں کیا تھا. تو حضور علیہ السلام مسکرائے, فرمایا وہ حاتم طائی تھا, محمد عربی کی بارگاہ میں محمد عربی کے دروازے پہ آنے والا, اس کو کسی دوسری دفعہ لینے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. اتنا حضور تو سب سے, حضور کی سخاوت ماشاءاللہ جو آپ نے اپنے اصحاب کو دیا ہے, صحبت میں بیٹھنے والے صحابہ کرام کو دیا ہے, یہ کارنامہ تو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے. بے شک بے شک. جی ناظرین محترم, پروگرام راہ فلاح آپ لوگ دیکھتے تھے اور گفتگو ہماری سخاوت کے موضوع پر آج کے پروگرام میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی آپ کی تعلیمات سے, آپ کی زندگی سے, آپ کے اصحاب کی زندگی سے اور جو واقعات سے جو چیزیں ہم لوگوں کو ملتی ہیں وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ پروگرام میں ڈسکس کی گئیں. اور صرف مال و زر کے اعتبار سے سخاوت نہیں ہے, قبلہ شاہ صاحب نے بھی بیان کیا, سہروردی صاحب بھی وضاحت کر رہے تھے, یعنی کہ ایک عالم دین ہے, اگر علم کا سمندر اس بندے کے اندر ہے تو اس علم کو پھیلانے والا ہے اور اس کو پھیلا کر یقیناً سخاوت کا درجہ اس بندے کو ملتا ہے. اور کسی اعتبار سے مطلب مسکرا دینا کسی کے ساتھ اور کسی سے پیار بھرے جملوں میں آپ بات کر لیں, اگر وہ بندہ راحت اور تسکین پہنچے, اس کے دل میں وہ محسوس کرے, تو یقیناً وہ بھی ایک سخاوت کا درجہ ہوتا ہے. آخر میں قبلہ شاہ صاحب اگر 1-2 منٹ میں پیغام, آپ بھی گفتگو کے اعتبار سے ساری جو آج ہماری ہوئی ہے اسی میں پیغام میں اپنے ناظرین و سامعین کو دے دیں, پھر انشاءاللہ ہم پوائنٹ اپ کی طرف. سخاوت جب کی جاتی ہے تو جسے دیا جاتا ہے اس کے دل میں محبت پیدا ہوتی ہے, اور اگر ہم لوگ یہ سخاوت شروع کر دیں تو اس سے لوگوں کی باہمی محبتیں بھی بڑھیں گی, اور یہ جو گیپ آ گیا ہے نا کمیونٹیز کے درمیان وہ بھی کم ہوگا. ایک حدیث پاک ہے, بڑے اختصار کے ساتھ میں کہتا ہوں, حضرت انس فرماتے ہیں ایک شخص آیا حضور کی بارگاہ میں اور اس نے آ کر حضور سے کچھ مانگا. میرے کریم آ کر اسے فرمایا ان 2 وادیوں کے درمیان جتنی بکریاں ہیں ساری تیری. اب وہ وہاں سے نکلا نا, مسلم نہیں تھا ابھی, جب وہ وہاں سے نکلا کلمہ پڑھ لیا اس نے اور جا کر اپنی قوم سے کہا یا قوم اسلموا فإن محمدا یعطی عطاء من لا یخشى الفقر. محمد اتنا عطا کرتے ہیں کہ فقر کا خوف ہی نہیں رہتا, یعنی جب عطا کرنے پہ آتے ہیں تو اتنا عطا فرما دیتے ہیں. وہ سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت شاہ امام احمد رضا خان تاجدار بریلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بات ہم نے پہلے بھی کی نا, میرے کریم سے اگر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں, دربے بہا دیے ہیں. اور ایک اور جو شعر ہے جو بڑا قابل غور بھی ہے اور محبت کا خراج بھی ہم اس کے ذریعے حضور کی بارگاہ میں پیش کر سکتے ہیں کہ حضور کی بارگاہ میں جب کوئی آ کر مانگتا تھا تو ایک لفظ نہیں تھا جو حضور کے لب پہ نہیں تھا. ملتا نہیں کیا کیا 2 جہاں کو تیرے در سے, ایک لفظ نہیں ہے جو تیرے لب پہ نہیں ہے. حضور کے در سے کبھی کوئی خالی گیا ہی نہیں ہے, ایسا کبھی ہوا ہی نہیں ہے. اور کبھی کسی فقیر کو دھتکارے مت, کوئی مانگنے آ جائے اگر اللہ کے نام پر مانگے, حضور کے نام پر مانگے, تو یہ نہ کہیں کہ پتہ نہیں یہ مستحق ہے یا نہیں ہے. اگر اللہ رب العزت نے یہ دیکھنا شروع کر دیا کہ یہ بندہ عبادت کرتا ہے تو یہ مستحق ہے, عبادت نہیں کرتا تو مستحق نہیں ہے, تو پھر پتہ نہیں ہمیں رزق بھی ملے کہ نہ ملے. اس لیے یہ اس بات کو نہ دیکھ. حضرت محدث ابن جوزی فرماتے ہیں اصفہان کا ایک شہر تھا, اور اصفہان کے شہر میں ایک گھر میں میاں بیوی کھانا کھا رہے ہیں, انواع اقسام نعمتیں لگی ہیں اور امیر کبیر ہیں. اچانک دروازے پہ دستک ہوتی ہے, منگتا آتا ہے. شوہر کہتا ہے سب کچھ اٹھا اور منگتے کو دے دے, اور عورت اٹھا کے جب لے کر جاتی ہے تو دروازے پر جب جا کے دیتی ہے تو چیخ مار کے گر پڑتی ہے. محدث ابن جوزی فرماتے ہیں کہ شوہر بھاگ کے آتا ہے اور اسے اٹھاتا ہے اور پانی کے چھینٹے ڈالتا ہے. اس سے پوچھتا ہوا کیا تھا؟ اس نے کہا جو دروازے پہ کھڑا تھا نا
آج سے چند سال پہلے اسی گھر کا مالک تھا اللہ اکبر، اور اللہ اکبر، اصفہان کا سب سے بڑا مالدار واہ تھا، واہ واہ، اور میں اس کی بیوی تھی۔ ہائے ہائے ہائے، اس نے کہا پھر کیا ہوا؟ اس نے کہا ہم دسترخوان پہ بیٹھے تھے، منگتے نے آ کر صدا لگائی، یہ غصے میں گیا اور جا کر اس نے منگتے کو مارا، لہو لہان کر دیا، بس دن پلٹ گئے، ہائے ہائے ہائے، اور وہ نہ مال رہا، نہ دولت رہی، نہ گھر رہا، اوہو، اس نے مجھے بھی طلاق دے دی۔ یہ نظام قدرت، کچھ عرصے بعد تجھ سے میری شادی ہو گئی، آپ سے میری شادی ہو گئی، اور یہ محل اور یہ گھر اور یہ مال و دولت آپ کا اور یہ ساری رونقیں۔ اس نے کہا ایک بات میں بھی تجھے بتاؤں۔ اس نے کہا کیا؟ کہا اس دن جو دروازے پہ مانگنے آیا تھا وہ فقیر، وہ میں تھا، اللہ جسے مار پڑی تھی اور لہو لہان ہوا تھا، اللہ اکبر، اور اللہ رب العزت نے کیا بدل عطا کیا فرمایا بدلا تھا، سبحان اللہ، کہ وہ گھر، مال و دولت، کاروبار، اور حتیٰ کہ جو ہے اس کی جو بیوی تھی جسے اس نے طلاق دے دی تھی وہ بھی اسی کے نکاح میں ہے، تو اسے اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ بے شک جی، بے شک، بہت شکریہ قبلہ شاہ صاحب آپ کا، قبلہ سہروردی صاحب آپ کا بھی۔ پروگرام راہ فلاح میں آج کے موضوع پر سخاوت پر گفتگو ہماری جاری تھی۔ ناظرین محترم، آپ سماعت کر رہے تھے، اور انشاءاللہ آپ سے ملاقات پروگرام مختلف میں ہوتی رہتی ہے۔ آپ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ آج کے پروگرام کا وقت ہمارا اختتام کی جانب پہنچ چکا ہے۔ اپنے میزبان ابوبکر سلطانی کو اور کوہ نور کی پوری ٹیم کو آپ اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔